अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मेरे बहुत ही अज़ीज़ सहाबी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर के बाद हमारी आपके साथ ये एक बाकायदा मुलाकात हो रही है और मुझे खुशी है कि आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं, खुशियां हैं। अल्लाह ताला इसको हमेशा रखे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त करप्शन के मैचेस जारी है और हर पार्टी के अपनी अपनी टीम है और सबके दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला है। माफियाज की सियासत है और उन्होंने पूरा निज़ाम यरगमाल बनाया है। ऐसे हालात में जबकि सियासी जमातों ने बड़े बड़े मगरमच्छ पाले हैं, जो बादशाह है, अपने अपनी फील्ड में करप्शन के बड़े नाम बनाए हैं। इन मैचेस की वजह से हमारे खेलों की दुनिया बर्बाद हो गई और मैचेस क्रिकेट के हो, फुटबॉल के हो, हॉकी की हो या बाकी खेलों के मुतासिर हो गए और खेलों की दुनिया मुतासिर हो गई तो हॉस्पिटल्स आबाद हो गए और ये बिल्कुल मंतकी नतीजा है। जहां ग्राउंड खाली हो जाए फिर वहां अस्पताल आबाद होते हैं और यही वजह है कि हमारे हॉस्पिटल्स में अब मरीज के लिए चारपाई और बेड नहीं मिलती। आप लाहौर में किसी भी हॉस्पिटल में जाए, बच्चों के वार्ड को देखे तो एक एक बेड पर आपको दो दो और तीन तीन बच्चे मिलेंगे। हम जानते हैं कि मुआशरे की तरक्की में और सोशलाइजेशन में खेलों ने हमेशा एक मुअस्सर रोल अदा किया है और खेलों की वजह से पाकिस्तानियत को फरोग मिलती है। एक ही टीम में ग्वादर का लड़का भी होता है, चित्राल का भी होता है, पेशावर का भी होता है, क्वेटा का भी होता है, लाहौर का भी होता है, इस्लामाबाद का भी होता है, सक्कर का भी होता है और इस तरह हर टीम अपने अंदर एक पाकिस्तान नजर आता है। और न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि खेलों की वजह से बैनुल-अक़वामी राबते और दोस्तियां बनती है और खेलों की वजह से दुनिया एक दूसरे के करीब आ जाती है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस हुकूमत के आने के बाद दूसरे शोबों की तरह, डिपार्टमेंट की तरह खेलों की दुनिया भी उजड़ गई, बर्बाद हो गई और खिलाड़ी भी मायूस हो गए। आज की खबर है कि फुटबॉल का जो बैनुल-अक़वामी फेडरेशन है, जिसका मुख्तसर नाम फीफा है, उन्होंने पाकिस्तान के फुटबॉल टीम पर पाबंदी लगाई है कि वो कहीं भी नहीं जा सकती हैं और कहीं भी नहीं खेल सकती है। पीटीआई की हुकूमत के कई बजट हमने देखे, उसमें अगर सबसे कम किसी चीज के लिए पैसा रखा गया तो वो खेल कूद है। हमारा ये ख्याल था, लोगों का ये ख्याल था
کہ ایک سابق محترم کھلاڑی وزیر اعظم بن گئے، لیکن ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد سپورٹس مزید کمزور ہو گئے اور کرکٹ کا تو بالکل بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت کے آنے سے قبل پاکستان میں بہت سارے ادارے تھے جنہوں نے اپنی ٹیم بنائی تھی۔ میں چند کی مثال دیتا ہوں۔ حبیب بینک کا اپنا ایک ٹیم تھا، اسی طرح پی آئی اے کا بھی ایک ٹیم تھا، ریلوے کا بھی ایک ٹیم تھا، کے آر سی کا بھی، کے آر ایل کا بھی ایک ٹیم تھا، وابڈا کا تھا، سوئی نادرنگ کا تھا، اسٹیٹ بینک کا تھا، پورٹ قاسم کا تھا۔ 16 اچھی ٹیم موجود تھی جو ملکی سطح پر کھیلتے تھے، لیکن اب اس میں صرف 6 رہ گئے۔ جناب وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ میں کرکٹ کو آسٹریلین طرز کی کرکٹ پر ترقی دوں گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2.5 کروڑ کے آبادی کے ملک کے 8 بڑے قومی سطح کی ٹیم موجود ہے اور 22 کروڑ کے آبادی کے ملک، اس میں صرف اب چند ٹیمز رہ گئی۔ یہ جتنے بھی ادارے تھے یہ اپنے ٹیم رکھتے تھیں اور ان کو اچھے تنخواہیں بھی دیتی تھیں۔ اب وہ تنخواہیں بھی نہیں ملتی ہے، روزگار بھی ختم ہوا اور کھلاڑی بھی گھر پر بیٹھ گئے، اور اس لیے جہاں بھی کوئی کھلاڑی کو آپ دیکھیں گے ان کا چہرہ زرد آپ نظر آئے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کھیلوں کی وجہ سے ہمارے جوانوں کی صحت بھی اچھی رہتی تھی۔ اب کرونا وبا کا کیا علاج ہے؟ ویکسین صرف علاج نہیں ہے، اچھی صحت علاج ہے، اور اچھی صحت وہی ہوتی ہے جہاں جسم کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہو۔ تو قوت مدافعت کے لیے بھی کھیل کود اور ورزش اور ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے ملک میں جتنے بھی بڑے بڑے گراؤنڈ تھے، میں نے گزشتہ دنوں کراچی کا وزٹ کیا، خود ایک بہت بڑے گراؤنڈ کو دیکھا جہاں اب بڑے بڑے عمارات نظر آئیں۔ تو بڑے گراؤنڈ یا تو ملبے کا ڈھیر بن گئے، فیسلٹیز سے محروم ہو گئے، یا اس پر لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے زمانے میں گھوڑا سواری، تیراکی، نشانہ بازی، حوصلہ افزائی ہوتی تھی، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ یہی ہمارا سرمایہ ہے نوجوان۔ اقبال نے فرمایا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ اس نے نصیحت کی ہے کہ جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ لیکن اب وہ سارے راستے بند ہو گئے۔ ہمارے ملک میں بے انتہا باصلاحیت کھلاڑی موجود ہے۔ خود وسیم اکرم صاحب نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں ایسے نوجوان موجود ہے، اس کے کہنے کے مطابق کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کی حوصلہ افزائی ہوئی تو دنیا کی کوئی قوم اور کوئی ملک ہمیں شکست نہیں دے سکتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو اپنے اخراجات پر باہر کی دنیا میں جا کر کھیلتے ہیں اور نام بناتے ہیں، پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو ایئرپورٹ پر سرکار کی طرف سے ان کو ویلکم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، ان کے آنے جانے کے اخراجات اور کوئی سپانسر کرنے والا بھی نہیں ملتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں میں مایوسی کی وجہ سے اب نشہ عام ہو گیا ہے، اور خود وفاقی منسٹر نے اعتراف کیا ہے کہ سب سے زیادہ نشہ اب یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں لوگ اس کے عادی ہو گئے۔ ان حالات میں جماعت اسلامی
کا جو یوتھ ونگ ہے انہوں نے نوجوانوں کو لیڈ کرنا ہے اور کھلاڑیوں کی سرپرستی کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آج ہم ایک JI یوتھ کرکٹ بورڈ قائم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ہماری کوشش ہے، اور اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم ہر بستی میں کھیلوں کا ایک نظام بنائیں گے، اور ہماری خواہش ہوگی کہ ہر ضلع میں ایک کھیلوں کا مثالی اکیڈمی ہو، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہر بستی میں تمام فیسلٹیز کا حامل گراؤنڈ موجود ہو، اور ہماری خواہش ہوگی کہ صرف لڑکوں کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے لیے پردے کے ساتھ اور ہماری تہذیب کے اندر ان کے لیے بھی ایک انتظام ہو۔ میں اس لیے آج آپ کے سامنے اعلان کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہم JI یوتھ کرکٹ بورڈ قائم کر رہے ہیں، اور جناب ملک نصر صاحب کو اس کا چیئرمین مقرر کر رہے ہیں۔ ملک نصر صاحب کرکٹ کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ انہوں نے ایک طویل عرصے سے بہت سارے کھلاڑیوں کی تربیت کی ہے، اور پاک لائنز انٹرنیشنل کرکٹ اکیڈمی کا خود بانی ہے، اور میرے علم کے مطابق خود دور دراز سے بچوں کو لا کر، غریب بچوں کو لا کر انہوں نے ان کی تربیت کی ہے، ان کی سرپرستی کی ہے، اور ان کے اکیڈمی کی کئی بچے اب ملکی اور بین الاقوامی ٹیموں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ JI یوتھ کرکٹ بورڈ نے ایک JI یوتھ کرکٹ لیگ کا اعلان کیا ہے، اور اس JI یوتھ کرکٹ لیگ میں انشاءاللہ تعالی ملک کے مایہ-ناز اور ملک کے باصلاحیت نوجوانوں کو کھیلنے کا موقع ملے گا، حوصلہ افزائی کا موقع ملے گا، اور ہم چاہتے ہیں، اگرچہ ہماری حکومت نہیں ہے، ہمارے ساتھ حکومتی وسائل نہیں ہے، لیکن اس ملک میں بہت سارے ایسے خیرخواہ لوگ موجود ہیں جو کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، جو نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، اور میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ میرے دائیں اور بائیں جانب جو نوجوان موجود ہے، کھلاڑی موجود ہے، یہی چراغ آپ کو نظر آئیں گے جن کی وجہ سے دنیا روشن ہوگی، جن کی وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہوگا، اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ ملک نصر صاحب پر جو اعتماد ہم نے کیا ہے، بلکہ قوم کی طرف سے وہ ضرور ہمارے اس اعتماد پر پورا اتریں گے۔ اور یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ یہودیوں کے مقابلے میں جن لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا وہ بھی فلسطینی نوجوان ہیں، اور ہمارے غزہ کے دوستوں نے وہاں کھیلوں کے دنیا میں ایسے مجاہد اور ایسے نوجوان تیار کیے جنہوں نے دنیا کی بڑی طاقت کو، جن کی پشت پر امریکہ ہے، اس کو چیلنج کیا ہے، اور یہی نوجوان ہیں جنہوں نے کابل شہر کو سپر طاقتوں کے لیے قبرستان بنایا، اور یہی نوجوان ہیں جو سری نگر میں نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر نوجوانوں کو منزل دیا جائے، نوجوانوں کو ٹریک پہ ڈالا جائے، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، تو یہ انشاءاللہ تعالی ستاروں پر کمن ڈال سکتے ہیں۔ یہ ہمارے شاہین ہیں، یہ ہمارے شیر ہے، یہ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالی 30 تاریخ کو پشاور میں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، فلسطین کی حمایت میں ایک فلسطین مارچ ہم کر رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ جس طرح کراچی اور اسلام آباد میں بڑے بڑے فلسطین مارچز ہو گئے، جس نے ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، جس نے فلسطینی مجاہدین کو ایک نیا حوصلہ دیا ہے، انشاءاللہ تعالی
30 مئی کا یہ مارچ، یہ خیبر پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور عظیم مارچ ہوگا۔ میں اس وقت چٹا PSL ہو رہا ہے دبئی میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوگی کہ آئندہ یہ پاکستان ہی میں منعقد ہو جائے، پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ پیارے بھائی، آپ نے جس واقعے کا تذکرہ کیا، میں نے بالکل وہ ویڈیو خود دیکھی ہے۔ انتہائی بربریت ہے، اور انسان کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیسی وحشت موجود ہے، اور کیسی بربریت موجود ہے، اور کیسے ظالم موجود ہے، اور ہماری انسانی بستیوں میں کیسے درندے موجود ہے۔ اس طرح آج افسار عالم صاحب نے جو کالم لکھا ہے کہ ہمارے جہاز میں جو شرمناک واقعہ ہوا ہے، اور یہ روز کے اب واقعات ہے، ایک معمول بن گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا نظام کوکھلا ہو گیا ہے، ہماری معاشرتی اقدار تباہ ہو گئے ہیں، ہماری اندر جو انسان اور انسانیت تھی وہ کل کیا گیا ہے، اور حکومت نام کی کوئی چیز اگر ہے بھی تو وہ صرف ٹی وی کے اسکرین میں موجود ہے، ورنہ اگر اس طرح کوئی واقعہ کسی اور ملک میں ہوتا تو جب تک اس کے قاتل گرفتار نہ ہوتے، اس کے مجرم گرفتار نہ ہوتے، اسی جگہ پر IGP کو ہونا چاہیے تھا، DIG کو ہونا چاہیے تھا، وزیر اعلیٰ کو ہونا چاہیے تھا، گورنر کو وہاں جانا چاہیے تھا، صدر اور وزیر اعظم کو وہاں ہونا چاہیے تھا، اور ایک بار اگر حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور ایکشن لے لے تو وحشت اور بربریت کا یہ راستہ بند ہوگا۔ اور میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کا کام صرف بیان دینا نہیں ہے، حکومت کا کام اقدام کرنا ہے۔ ہماری حکومت جو ہے کردار کا نہیں، صرف گفتار کے غازی ہے، اور اس لیے بیانات دیتے ہیں اور پھر کسی اگلے واقعے کے انتظار میں رہتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جماعت اسلامی نے حکومت کو واک اوور دے دیا ہے، باقی جماعتوں کی ٹیمیں تو مقبول ہے، جماعت کی ٹیم اذان سن لیں۔ 236 اجلاس ہوئے 236۔
دیکھیے محترم بٹ صاحب، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک اس حکومت کے 226 اجلاسات ہو گئے ہیں کیبنٹ کی، اور ان 226 اجلاسات پر غریب قوم کا جو خرچہ آیا ہے اس کے مقابلے میں اس کا نتیجہ اور آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے، وقت ضائع کر رہی ہے۔ باقی آپ نے اپوزیشن کی بات کی، قومی اسمبلی میں جو بھی اپوزیشن اس وقت ہے اور تھی، یہ ایک ہی کلب کے لوگ ہیں، کچھ اس طرف بیٹھے ہیں کچھ اس طرف بیٹھے ہیں جی۔ اور ہم پہلے سے جانتے تھے کہ ان کے درمیان جتنے بھی میچز ہے وہ فکس ہے، سب کو اپنا اپنا دائرہ کار معلوم ہے، اور ایک ٹوپی ڈرامہ ہے قوم کے ساتھ جاری ہے، ایک جھنڈے تلے سب ایک ہے، اس لیے ہم اس کا حصہ نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ ان کے پروگرام نہ ان کا ویژن، سارے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اشاروں پر معاشی نظام پر یقین رکھتے ہیں، سودی نظام پر یقین رکھتے ہیں، ظالم جاگیرداروں اور کرپٹ سرمایہ داروں کے مختلف کلب ہے، اس لیے ہم اس گیم کا حصہ نہیں ہے، اور جماعت اسلامی اپنے جھنڈے کے ساتھ اپنے پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے اور ایک مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ باقی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی موقع نہیں دیا ہے، ہم تو مسلسل احتجاج پہ ہیں، ہم تو مسلسل مہمات پہ ہیں، لیکن حکومت میں کسی کو لانا اور نہ لانا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اختیار عوام کا ہو، اور اس لیے چاہتے ہیں کہ عوام کو موقع ملنا چاہیے۔ کیا نام کیا کہتے ہیں؟ نشے اور کھیلوں میں سے کس پر زیادہ پیسہ خرچ؟ بٹی صاحب نا کہتے ہیں نشے اور کھیلوں میں سے۔ دیکھیے میں تو کھیلوں کا بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے چاروں طرف کھلاڑی ہے، اس پہ کچھ خرچ نہیں کر رہی ہے حکومت، اور نشے کے بارے میں آپ ان سے جا کر معلومات کریں۔ جی نہیں، پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں وہی جماعتیں ہیں جس کو بار بار لوگوں نے دیکھے ہیں۔ اب لوگوں نے ہر بار پیپل پارٹی کو بھی آزمایا ہے، مسلم لیگ کو بھی آزمایا ہے، اور کون سے ایسا کوئی نیا کام، کوئی نئی بات، کوئی نیا ویژن پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ ہے، اور پی ٹی آئی نے انہی کی پالیسیوں کو تسلسل دیا ہے۔ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جب قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں قوانین بنائے جا رہے تھے تو سب نے مل کر ان کا ساتھ دیا؟ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بناتے وقت انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، آزاد کشمیر کے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا، اور پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے اس پر اتفاق کیا؟ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آرمی چیف کو جب ایکسٹینشن دینے کا موقع آیا تو ان تمام جماعتوں نے آنکھیں بند کر کے اس میں ساتھ دیا؟ مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس میں پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ میں اختلاف ہو۔
سوائے چند افراد کے ذاتی مفادات کا، وہ اپنی جگہ پر ہے کہ آپ کا چور مرد آباد اور میرا چور زندہ باد، اس کے علاوہ اور کسی چیز پر ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے ہم نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی انشاءاللہ اس جدوجہد کو اس اسپرٹ کے ساتھ جاری رکھے گی۔ میں افراد کو ڈسکس نہیں کرتا ہوں، میں نظام کی بات کرتا ہوں۔ کل کے بارے میں تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن فی الوقت پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی نے قوم کو مایوس کیا ہے، انہوں نے قوم کو مقروض بنایا ہے۔ ان کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر پر انڈیا کا قبضہ مستقل بن گیا ہے۔ ان کی وجہ سے ہمارے ملک کی جغرافیہ کو بھی اور ملک کی نظریہ کو بھی خطرات درپیش ہیں۔ میں اس لیے بہت دلائل اور صراحتاً کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت کم علم کا آدمی بھی جانتا ہے کہ پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ہر بچے کے زبان پر یہ ٹھیک ہے، 2 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، لوگوں کو بڑی امید تھی پی ٹی آئی کی حکومت سے، لیکن اب وہ خود مایوس ہے اور اب کہتے ہیں کہ 5 سال میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اس طرح بڑے کاموں کے لیے مزید 10، 15، 20 سال ہونے چاہیے۔ دیکھیے، جو ہمارے ملک میں مغرب اور استعمار کے جو ایجنٹ ہیں نا، ان کا یہی پروپیگنڈا ہے۔ ہمارے ملک میں جمہوریت کب آئی ہے؟ ہمارے ملک میں کب پولنگ اسٹیشن آزاد رہا ہے؟ اور پی ٹی آئی بھی یہی بات کر رہی تھی حکومت میں آنے سے قبل کہ دان لی ہے۔ آج مسلم لیگ بھی وہی بات کر رہی ہے کہ دان لی ہے، پیپل پارٹی بھی وہی بات کر رہی ہے کہ دان لی ہے۔ تو ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جس دن پاکستان میں آزاد الیکشن ہوا، وہی دن جماعت اسلامی کے لیے کامیابی کا دن ہوگا۔ دیکھیے، اب تو حکومت خود چاہتی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ ان کو شہادت ملے، لیکن کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس حکومت کو شہادت ملے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ بس سنتا جا اور شرماتا جا۔